रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुअज़्ज़िज़ हमवतनों पाकिस्तानियों, मैं खानकाए हनफिया चिश्तिया कादरिया के प्लेटफार्म से गद्दनशीन डॉक्टर पीर आलम शेर आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस मौजू के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ जो एक पेचीदा एक्ट पाकिस्तानी असम्बली में चल रहा है, जिस पे बहस मुबाहिसी भी हो रही है, लेकिन मैं इस प्लेटफार्म से गैर सियासी तौर पे आप लोगों से मुखातिब हूँ और इस पे अपने ख़यालात इज़हार आप लोगों के साथ शरीक करना चाहता हूँ। इस पे मैं अपने ख़यालात इज़हार पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे मज़हब इस्लाम में इंसान की वसत के मुताबिक उससे पूछ होगी। सबसे औला दर्जे का ईमान वो है कि जो बुराई देखे और उसे हाथ के साथ रोक ले, और उसके दूसरे नंबर पे जो सबसे कमज़ोर ईमान है वो बुराई को देखे दिल में उसके लिए बुरा कहे कि ये बुरा काम है। तो दोस्तों कम से कम हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी गैर शरई तौर पे, जिसमें, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें मुसावात, मियाना रवी और इंसानियत की भलाई के तमाम अहकामात दिए गए हैं, और पूरे आलम इंसानियत के लिए जो बेहतरीन मज़हब है वो इस्लाम है, जिसमें यकसा तौर पे मर्दों और औरतों और यहाँ तक के चरिंद परिंद जानवरों के लिए भी जो है उस पे रहम के अहकामात ज़ाहिर है। और ये जो असम्बली में एक ट्रांसजेंडर एक्ट पेश किया गया है, तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपसे ख़यालात इज़हार करना चाहता हूँ, इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। वो ये है कि ये हमारे कुछ जो मेंबरान हैं असम्बली के, जो मीडिया पे आप लोगों ने जिनके नाम भी सुने होंगे, जो हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे कुर्बानियों से हमें आज़ाद खिता अल्लाह ने मुयस्सर किया है, जो बुज़ुर्गों और शुहदाओं की कुर्बानियों से हमें मिला है। 75 साल तारीख में ये पहली दफ़ा जेंडर एक्ट सामने आया हुआ है, जो काबिल अफसोस है और काबिल मज़म्मत है। इस पे मैं यूँ रोशनी डालूँगा। गैर सियासी तौर पे इसमें जो हमारे असम्बली के मेंबरान हैं, नवीद कमर साहब और आया सादिक साहब और शीरीन मज़ारी साहब के नाम जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, इनकी नीयतों के बारे में अल्लाह ही खूब जानता है, लेकिन शरअ ज़ाहिर को देखता है। शरअ ज़ाहिर को देखता है कि ज़ाहिरी तौर पे इस एक्ट में इंसानियत की कोई भलाई नहीं है, ये अल्लाह के साथ लड़ाई करने के मुतरादिफ है और अल्लाह के कहर और अज़ाब को चैलेंज करने के मुतरादिफ है, जो नाकिसुल अकल है, क्योंकि अल्लाह की ताकत जो है वो सब पे कवी है, वो खालिक है, मालिक कायनात है, कुन फयकून का मालिक है। तो दोस्तों मैं इसका पुरजोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि इस एक्ट में मेरे इल्म के मुताबिक ये हमारे ओकला हजरात, जो वकील हजरात है, जो हमारे कानूनदान हजरात है, वो इनके बारे में बखूबी जानते हैं कि एक्ट के अंदर ये बहुत कुछ होता है। एक्ट एक नाम होता है, जिस तरह एक किताब होता है, उसी किताब की तरह इसमें बहुत लिटरेचर, बहुत कोई उसूल लिखे होते हैं। तो मेरे भाई और मेरे बहनों और मेरे नौजवानों और मेरे हमवतनों, इस एक्ट की जो ज़ाहिरी मंजूरी है वो सिर्फ इस नीयत से की गई थी कि ख्वाजा सराओं के लिए वरासत का मामला हल हो, लेकिन
یہ جینڈر ایکٹ جس کا نام ہے، اس ایکٹ کے اندر اتنا یہ کھلا کتاب ہے، اتنا یہ صفوں سے بڑا کتاب ہے یہ، کہ اس میں ہر مرد خود مختار ہوتا ہے، اس میں مرد مرد کے ساتھ شادی کرنے میں خود مختار ہوتا ہے، اور عورت عورت سے شادی کرنے میں خود مختار رہتی ہے۔ تو میرے دوستو، جو احکامات الہی قرآن میں ہمیں اللہ نے دیے ہیں، وہ اسی میں انسانیت کی بلائی ہے۔ یہ قومی لوط کی ایکٹ ہے، یہ قومی لوط کے طریقہ کار کو جو خطرناک نقصانات رکھتے ہیں، جو انسانیت کے لیے فنا کا سبب ہے، جو انسانیت کے لیے زوال کا سبب ہے، یہ وہ ایکٹ ہے۔ میں اس کو قومی لوط کا ایکٹ کہتا ہوں، اس نام سے میں آپ کے سامنے میں اس کو ظاہر کروں گا کہ یہ قومی لوط کا ایکٹ ہے، کیونکہ اسلام مذہب میں ہمیں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، ہمارے فطرتی مذہب نے جس کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، تو اسی میں انسان کے لیے اچھائی ہے۔ اگر جس کام سے اسلام نے منع کیا ہے جو بندہ وہ کام کرے، تو وہ اس میں اس کا بہت ہی نقصان ہے، اور جس کام کو جائز قرار دیا گیا ہے، اگر وہ انسان کرے، انسانیت کرے، اس کو اپلائی کرے، تو اس میں ہر انسان کی بلائی ہے، کیونکہ یہ نیچرل دین ہے، یہ انسانیت، پوری انسانیت کے لیے دین ہے، پوری انسانیت کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ تو میں نے جو نام دیا ہے یہ قومی لوط ایکٹ ہے، اس میں انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، جس کا انجام پہلے قرآن میں ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قومی لوط کا کیا انجام ہوا۔ پوری بستی جو ہے الٹ کر کے زمین بوس ہو گئی، اللہ کے قہر کو چیلنج کیا گیا۔ تو دوستو، یہ ہمارے زوال کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمارا قوم پہلے سے آزمائشوں میں ہے، سیلابوں میں ہے، مہنگائی کے عذابوں میں ہے، بیماریوں کے عذابوں میں ہے، تو ہم مزید امتحاناتوں کا سامنا نہیں کر سکتے، اور توبہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کی لڑائی، اللہ کے ساتھ یہ لڑائی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے احکامات جو منع کیا گیا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے کہ جس کو فالو کرو، اور اس کے ہم الٹ چلے، یہ ناممکن ہے۔ تو میرے دوستو اور بھائیوں اور میرے ہم وطنوں، اللہ جل شانہ نے جس قوم کا اس دنیا سے، اس دنیا کے زمین کے نقشے سے ملیا مٹ کروایا تھا، جس کاموں کی وجہ سے، وہ یہ ایکٹ کے اندر یہ سارے نقطے ہیں، اور یہ احکامات اس ایکٹ کے اندر قوم کے اوپر مسلط کیے جانے لگے ہیں، جو ہمارے لیے ایک زوال اور دنیا سے، اس نقشے سے فنا ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے جتنے بھی اکابرین اور ہمارے جتنے بھی نمائندے سیاسی حضرات اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ذمہ دار ہے، کیونکہ ریاست پوری قوم کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ریاست میں اگر ایک بھوکا کتا بھی مر رہا ہے، تو وہ ریاست کے بادشاہ سے اس کے اللہ کے جو احکامات ہے اس کے مطابق اس سے پوچھ ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جس طرح اس کے انجام کے بارے میں سارے مسلمان اور قرآن ہمیں بتا چکے ہیں، تو اگر اس کو پھر بھی کسی نے کوشش کیا، تو میرے دوستو یہ پوری قوم اور اسلام کے ساتھ حق تلفی ہے، اور اللہ کے ساتھ لڑائی کے مترادف ہے۔ تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے نقشے سے ہم مٹ جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بستی کے بارے میں، یہ حدیثوں میں بات آئی ہے، خبر دی کہ اس میں قومی لوط والا کام ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا،
اور ایک حکم صادر کیا، اور حکم میں کیا دیا کہ اس بستی کو ہستی سے مٹھایا جائے اور آگ لگا کے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی حیدر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں یہ ابو بکر صدیق کی سنت کو زندہ میں خود کرتا ہوں، اس سنت کو میں زندہ کروں گا، اس سنت کو میں عملی طور پر اس پہ عمل کروں گا، اور میرے لیے یہ ایک سعادت ہوگی، کیونکہ اس حکم کے اس احادیث کی روح سے اس وعید اور سزا میں یہ بات بالکل صاف واضح ہے کہ اس میں کتنی بڑی وعید ہے اور کتنی بڑی اللہ کی عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، اور قہر الہی کو چیلنج کرنے کا ناقص کوشش ہے۔ کیونکہ دوستو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو سوکھی ہوئی لکڑیوں کے ساتھ پھر تر لکڑیاں بھی جل جاتی ہے، پھر اللہ جل شانہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہگار ہے اور یہ نیکوکار ہے، تو نیکوکاروں کو بھی اللہ جل شانہ بدکاروں کے ساتھ ہی ہستی سے ملیا مٹ کریں گے۔ تو میرے دوستو اور بھائیوں، اس قوم پہ کئی معاملات، کئی امتحانات آ چکے ہیں، اور ابھی جس معاملات سے جس امتحانات سے یہ قوم گزر رہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور مزید یہ پاکستانی قوم اور امتحاناتوں کا سکت نہیں رکھتا، اور اللہ نہ کرے دوستو، اگر ہم نے اپنے بس کے مطابق اس ایکٹ کا تردید نہیں کیا اور اس ایکٹ کے بارے میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی، تو قیامت کے دن ہم سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سامنے ہم کیسے حاضر ہوں گے، کیسے سامنا کر سکتے ہیں؟ تو دوستو میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ جو یہ ملک جس کلمے اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ مارز وجود میں آیا، اللہ جل شانہ اسی طرح اس کلمے کے اوپر اس کو قائم و دائم رکھے، اور سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اس قوم کے ہر چھوٹے بڑوں کو، بچوں کو، بچیوں کو چلنے والے بنائیں۔ اسی میں ہماری سرخروئی ہے، کیونکہ غیر فطری عمل میں بہت بڑا نقصان ہے۔ اس پہ میں نے ایک کتاب بھی لکھا ہے کہ جو میل فیمیل کروموسوم ہوتے ہیں وہ اینٹی باڈی ہوتے ہیں۔ اگر ایک جائز طور پہ، شرعی طور پہ ازواجی زندگی کسی کو نصیب ہو جائے، جو شرعی طور پہ میاں بیوی ہوتے ہیں، اگر اس کے علاوہ کسی سے وہ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں تو اس کے نیگیٹو کروموسوم کا جو اثر ہوتا ہے، تو اس کتاب میں نے یہ نشاندہی کی ہے کہ اس کا آخری درجے کا جو نقصان ہے، آخری کم از کم درجے کا نقصان جو ہے، بیماریوں کی شکل میں تو الگ ہے، اللہ کی ناراضگی الگ ہے، آخری شکل میں جو نقصان ہے وہ جو برین کے اندر جو سسٹم لگا ہوا ہے انسان کے دماغ کے اندر، اس کو یہ ری ایکٹ کر کے اس پہ سائیڈ ایفیکٹ ڈال کے اس کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ انسان کی سینسری فیلنگ جو ہے، محسوس کرنے والی جو فیلنگ ہے، جو ہمارے انسانیت، جو ہمارے مذہب میں ہمیں سکھایا گیا ہے، ماں کا درجہ، بہن کا درجہ، بہو کا درجہ، بیٹی کا درجہ، جو خلاؤں کا درجہ، جو شرعی طور پہ ہمیں ان کے درجات اور ان کے اکرامات، اعزازات سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، وہ صرف مذہب اسلام میں ہے۔ اگر کسی نے اس کو فالو نہیں کیا تو اس کا سائیڈ ڈیفیکٹ کیا ہے آخری درجے کا، کہ سینسری سسٹم کے اوپر یہ ناکارہ ہو کے اس کو اتنا نقصان دے دیتا ہے کہ انسان کی فیلنگ جو ہے وہ حیوانیت کی طرف چلی جاتی ہے، انسان میں حیوانیت آ جاتی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ حیوانیت آ جاتی ہے تو میرے دوستوں، بھائیوں، میرے بچوں، وہ انسان
اپنے اور پرائی کی تامیز بھول جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اسلام کے احکامات پہ پورا اور سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ پورا چلنے والے بنائیں، اور پاکستان کی اور عالم اسلام کی حفاظت ہو۔ ہمارے ملک پہ جو امتحانات آئے ہیں، جو امتحانات میں ہمارے قوم کے بچے مائیں سندھ میں، صوبہ سرحد میں اور پنجاب میں، ہر صوبے میں جو دوچار ہے، بھوک و افلاس کے دوچار ہے، کئی مسائل بیماریوں کے دوچار ہے، اللہ پاک جلد از جلد ہم سے یہ امتحانات ہٹا دے اور اللہ پاک ہماری قوم کی غیبی خزانوں سے حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔